बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नई हुकूमत के सामने सबसे मुश्किल और बड़ा मरहला IMF को राज़ी करना है एक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए वज़ीर ख़जाना की ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारी पेमेंट्स अभी करनी है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स IMF मुतालबा कर रही है उसके लिए भी पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कमिटमेंट तो दी है, लेकिन क्या वाकई इन तमाम शोबों में जिसमें निजकारी करना है उन तमाम इदारों की जो हुकूमत चलाती है, क्या वो मुमकिन होगा? हुकूमत के पास उतनी पॉलिटिकल स्पेस है कि वो ये मुश्किल फैसले कर सके? एक तरफ तो ये मरहला दरपेश है, दूसरी जानब अगर सियासी माहौल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर IMF के माहौल में खराबी कराने की कोशिश कर रही है। IMF के सामने उनका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुजाहिरा किया है और ये खबरें आ रही हैं कि ये मुजाहिरा यहाँ की जो लीडरशिप है उसकी हिदायत पर किया गया और डॉक्टर शहबाज गिल वहाँ पर मौजूद थे और मोहित पीरजादा साहब सहाफ़ी जो पाकिस्तान से गए हुए हैं काफ़ी अरसे से, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसको नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मनी करार दे रही है। दूसरी जानिब जो पार्लियामान के अंदर माहौल है वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। आज हमने देखा कि जब ऑर्डिनेंसेस पास करने की मंजूरी दे रही थी कौमी असम्बली, तो वहाँ पर उमर अयूब साहब ने कहा कि तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं जो ये ऑर्डिनेंसेस पेश कर रहे हैं और जो इनको पास करवा रहे हैं। 7 ऑर्डिनेंसेस हैं, ये सब मुल्क को बेच रहे हैं। दूसरी जानब से फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनको उसी तरह का जवाब दिया और कहा कि IMF को ख़त लिखना, यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखना वो मुल्क दुश्मनी है। तो माहौल लगता है कि मज़ीद जारहाना हो जाएगा। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी कि हम मज़ामत की सियासत जारी रखेंगे, ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, लिहाजा हम लड़ेंगे। इस लड़ाई के साथ इस मुश्किल फ़ैसले करने का जो मरहला है ये हुकूमत कैसे पार करेगी? दूसरी जानिब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑर्डिनेंसेस, सदारती ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मामलात को चलाने के ख़िलाफ़ पहले भी रही है। आज एक बार फिर खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब ने इसकी मुखालफत की है। तो देखना होगा कि जब सदर आसिफ अली जरदारी हैं तो आइंदा जो सदारती ऑर्डिनेंस का मामला है वो कैसे तय किया जाएगा। ये भी कहा गया कि देखें जी पिछली तीन हुकूमतें उसमें किसने ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लाए हैं, जिसने भी लाए हों, अगर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात और हुकूमत चलाना दुरुस्त नहीं है तो वो किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस तमाम माहौल पे बात करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे शेख रुएल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये मामलात ऐसे ही हम देखेंगे कि आपकी तरफ से एतराज़ात होते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने उसूली तौर पर ये फैसला किया हुआ है कि आपने हुकूमत का साथ देना है, या किसी जगह पर आप हुकूमत को रोकने की कोशिश प्रैक्टिकल भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कुछ ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किए गए कौमी असम्बली में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल एतराज़ात उठाए, और हमने माजी में भी कहा था कि हम हुकूमत पे तनकीद करेंगे, तनकीद बरा इस्लाह होगी, तनकीद बरा तनकीद नहीं होगी। और हमने उनको बताया कि फोरम्स मौजूद हैं जिसमें आप जो है इस पर डिबेट करके इसको पास करा सकते हैं, और फोरम वो है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जरिए इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर इनपुट होनी चाहिए, हुकूमत की भी, इत्यादियों की शायद हो या अपोजिशन की जो है जमातें उनकी हो। और इसको इस तरीके से अगर अपने ऑर्डिनेंस के जरिए चीज़ें करनी है तो फिर ये चीज़ें, फिर पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी करना है। अगर ऑर्डिनेंस आनी है तो फिर कानून साजी का क्या फ़र्क? लेकिन साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने ये भी डिमांड की स्पीकर साहब से आज कि आप 2008 से 13, 13 से 18 और 18 से 23 इनके आप रिकॉर्ड निकालें और उसमें देखें कि इन सालों में, इन 5-5 सालों में कितने कितने ऑर्डिनेंस किस किस हुकूमत में, एक पीपल्स पार्टी हुकूमत थी, इनमें तीन अदवार में किस किस अदवार में कितने कितने ऑर्डिनेंसेस आए, ताकि कौम को भी पता चल सके उससे क्या फायदा होगा? अगर एक लम्हे के लिए सोच लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे ज्यादा सदारती ऑर्डिनेंस आए, क्या उससे उसूल बदल जाएगा कि जिसके ज्यादा आए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फिर देखें, इमरजेंसी में कभी कभी ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं। जब इमरजेंसी हो, कोई हम नहीं कहते कि रोजाना होनी चाहिए, लेकिन PTI तो रोजाना की बेस पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने बनाई हुई थी। हम ये कह रहे हैं कि आज नामी शख्स जो मैंने भी हैं, वो एक ज़माने में स्पीकर भी रहे, और जो बेतौकीरी उसने स्पीकर चेयर की है, शायद ही स्पीकर ने की हो। तो लिहाजा आज जो है वो आइन और कानून, हमें आइन न सिखाएं, हमें रूल्स और बिजनेस सिखाएं, हमें बिल्कुल सब कुछ का पता है। लेकिन जो जिस तरीके से आज वो कर रहे थे, अच्छी बात है, जब अपने दौर हुकूमत में जब वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे तो जो आज वो लेक्चर दे रहे थे वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते। अच्छा, ये भी बताइए कि इसी असेंबली में आज ये भी कहा गया कि जो लोग दे रहे हैं वोट उनकी शक्लें ज़रा देख लें, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ये महारत है
کہ وہ کیسے لوگوں کے خلاف پہلے اکسایا جنہوں نے انحراف کیا تھا عدم اعتماد میں، ان کے گھروں پہ حملے ہوئے. آج پھر تقریباً ویسی ہی بات تھی. خان صاحب نہیں کہہ رہے تھے لیکن ان کی جماعت کے اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ شکلیں دکھائیں ان کی کیونکہ یہ ملک بیچ رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ تو ان کی ٹون تو نہیں سیاسی مصلحت یا مفاہمت کی طرف نہیں آ رہی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے، ہم نے لڑائی کرنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ناانصافی ہو رہی ہے. بالکل شکلیں دکھائیں ان لوگوں کی جنہوں نے ملک دشمنی کی ہے، جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا ہے ملک کی خدا نخواستہ ملک کی تباہی کے لیے، جنہوں نے ہمیشہ یہی کام کیا کہ اگر ان کی ذات ان کی جماعت ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز ملک دشمنی کریں. پچھلی دور حکومت میں جو ہمارے سولمانی حکومت تھی اس وقت IMF کے ساتھ کس نے ملک دشمنی کی تھی؟ آج کون ملک دشمنی کر رہا ہے؟ 9 مئی میں کون سی جماعت ملوث تھی؟ لہٰذا آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنی جماعت ہی موجود نہیں ہے، جن کی اپنی جماعت ہے ہی نہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے نام پہ ایک جماعت ہے جس کے اپنا سربراہ اپنی پارٹی پہ نہیں لڑا، اور یہ جو ہے آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ہمیں سارے لوگوں کے چہرے معلوم ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ملک دشمن ہے اور ملک کے ساتھ محب وطن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ مطالبات ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں خان صاحب کے وہ نہیں پورے ہو رہے، جیل میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، تو اس پہ بین الاقوامی فورمز پہ اور IMF کے دفتر کے سامنے جانا، احتجاج کرنا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ملک دشمنی ہے؟ دیکھیں کیا ان کو جیل میں سہولیات نہیں مل رہی. یہ وہ عمران خان ہے جو امریکہ میں اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے بات کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان میں جو قیدی ہیں ان کا جو ہے ان کے جو سیل ہے اس کے اندر فریج ہے، غالباً ٹی وی ہے، کیوں ہیں AC لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے کیوں لگے ہوئے ہیں، باہر سے کھانا کیوں آ رہا ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا آتا ہے، گھر سے کھانا آتا ہے. آج میرا مطالبہ یہی ہے اور حکومت سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کی تھی آج ان کی پوری کریں. ان کے لیے مرغن غذا کی طرف سے آتے ہیں، دیسی مرغے کیوں پکتے ہیں، جیل کے مینول کے مطابق کھانا کھائیں، جم کیوں جاتے ہیں؟ کیا باقی قیدیوں کے لیے بھی جم ہے؟ اگر باقی قیدیوں کے لیے جم ہے تو پھر اس کو بھی جم ہونا چاہیے. جو برتاؤ باقی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے، وہی تقریر نکالیں عمران خان صاحب کی جب وہ وزیر اعظم تھے اور امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے. آج وہی چیز جو چاہتے تھے کہ امپلیمنٹ ہو ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنی چاہیے. صحیح. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. PTI کہتی ہے سیاسی ملاقات نہیں تھی. اچھی بات ہے، نیک شگون ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ جب PDM کی گورنمنٹ بنی تو وزیر اعلیٰ جب تک تھے PTI کے وہ آتے نہیں تھے ملاقاتوں میں، نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی چل سکے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو جارحانہ سیاست کا اعلان آج پھر ایک بار اسد کیسر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے کیا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چل پائے گا؟ دیکھیے CM KP نے اگر وزیر اعظم سے ملاقات کی اچھی بات ہے، کیونکہ میرا اس صوبے سے واسطہ ہے، میں اس صوبے کا رہنے والا ہوں. CM اور پرائم منسٹر کی لڑائی میں جو ہے وہ کیا کون سفر کرے گا؟ وہ صرف میرا صوبہ سفر کرے گا، میرے صوبے کی عوام سفر کرے گی. ہم نہیں چاہتے کہ صوبے میں اس قسم کی جو ان کی لڑائی میں ڈیولپمنٹ نہ ہو. ہم کہتے ہیں صوبے میں ڈیولپمنٹ ہو، جو ہمارے نوجوانوں کو جابز ملے، جو ہم نے فارمر فاٹا کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا 100 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے کا وہ ہو. ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت خراب ہے، اس میں اگر ہم نے لا اینڈ آرڈر کے لیے اگر ہمیں کام کرنا ہے، امن لانے کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بغیر مرکز کے ہیلپ کے نہیں ہو سکتی. آپ تنخواہیں نہیں دے سکتے. لہٰذا ان کو ابھی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ یہ سلطان رائی والے ڈائلاگ جو ہیں اور یہ فلمی ڈائلاگ نہیں چلیں گے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو ان کو صوبے کو مرکز کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کرنی پڑے گی اپنے صوبے کی ترقی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ صوبے کی ترقی کے لیے اگر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ملتے ہیں تو اچھی بات ہے. اب ان کو زرداری صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وقت ہے کہ جب جو ملک کو درپیش اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کا سوچا جائے. تو کیا زرداری صاحب عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کرانے کے بارے میں بھی کچھ کوشش کریں گے، یا یہ کوشش صرف سیاسی جو ایکٹرز ہیں ان تک محدود ہوگی؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگز میں بلیو کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ہم کہتے ہیں سیاسی ڈائلاگز ہونے چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اس ملک کو آگے لے کر چلنا چاہیے. ماضی میں 2008 سے جو ہے 13 تک جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے پارلیمنٹ کو دیے، وار آن ٹیرر بھی ہوئی، اس میں بھی وار آن ٹیرر 18th امینڈمنٹ کی بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانے کی بات کریں، ان کے ساتھ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پیج پہ لانے کی بات کریں. تو آصف زرداری صاحب نے یہ رول پلے کیا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ یہ رول پلے کریں گے. ہم جو 16 مہینے کی حکومت میں تھے، ہم نے PDM کی اتحادی جماعتوں کو ہم نے کنونس کیا
کہ ہم نے اب وسط کی اپوزیشن جو پی ٹی آئی تھی ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں، اور انہوں نے مذاکرات کیے بھی صحیح. پی ٹی آئی نے 9 مئی کی کرتوت نہ کرتے تو شاید کچھ بہتری ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے حسب عادت جو ہے وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد مذاکرات سبوتاج ہوئے. ہم آج بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ڈائلاگس کے ذریعے مسائل کا حل ہو. ڈائلاگس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے آج جو خدشات کا اظہار کر رہی ہیں الیکشن کے اوپر، ہمیں الیکٹورل ریفارم کے ذریعے وہ راستے روکنے چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی جماعت وہ خدشات کا اظہار نہ کر سکے. لہٰذا یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ہے. عوام آج سیاسی لیڈروں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا بیہیو کرتے ہیں. اگر ہم نے اچھا بیہیو کیا تو لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے، اگر ہم نے اچھا بیہیو نہیں کیا تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. اچھا، آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ آصفہ بھٹو کو خاتون اول بنانے کا جو فیصلہ ہوا اس پہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا ایک انفلوئنس ہے. سوشل میڈیا جو ذہن سازی ہے اس میں بہت آگے چلا گیا پاکستان میں. شاید وہ جو حد ہوتی ہے اس حد سے ذرا زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہے پاکستان کے نوجوانوں پہ، پاکستان کے بچوں پہ. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ساری تنقید کو؟ ظاہر ہے ٹیکنیکلی لیگلی یہ ایک صحیح کام ہے، اس کے اوپر سوال شاید بنتا نہیں ہے، لیکن تنقید جو ہو رہی ہے اس کو کیسے پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ تنقید کیوں کریں گے؟ اب ان کو اگر کچھ تحقیق کر لیں یا کچھ پڑھ لیں تو ان کو اچھا. دیکھیں، فرسٹ لیڈی جو ہے وہ آپ کی وائف ہوتی ہے. اگر وائف نہ ہو، فوت ہو چکی ہو، تو آپ کی بہن، بیٹی یا ڈاٹر ان لا جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو کیونکہ فریال تالپور صاحبہ زیادہ سندھ میں ہوتی ہیں، کراچی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ دبئی میں ہوتی ہیں، اور جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ ابھی انشاءاللہ نواب شاہ سے الیکشن لڑ رہی ہے، میں نہیں بن رہی، اور وہ اسلام آباد میں ہوگی. اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ فرسٹ لیڈی کا بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. آفیشیلی نوٹیفیکیشن ابھی رہ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو فیصلہ ہے. آپ کے مخالفین ہیں، اگر آپ بہت اچھا کام بھی کر لیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ آپ پہ تنقید کرتے رہیں گے. لیکن ہم ان کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر پڑھ لکھ لیں اگر، تو پھر جو ہے ان کو جو ہے اور چیزوں کو دیکھ لیں تو ان کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لہٰذا یہ چیزیں ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ ان کو ہر چیز پلیٹ میں ملی ہے اور منہ میں نوالا دیا گیا اور اس کو بولیں ابھی اس کو چبا لیں. اس لیے آج اگر آپ دیکھیں انہی کرتوتوں کی وجہ سے آج ان کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو چکی ہے. آج ان کی پارٹی سے سمبل چلا گیا ہے. آج جو ہے وہ جس طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اپنی نااہلی اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں ہوئے. صحیح. تھینک یو ویری مچ فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سینئر آپ سے بات کر رہے تھے. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب سے. پاکستان مسلم لیگ نواز یہ سیاسی ماحول میں جو ابھی موجودہ ماحول ہے اس میں کیسے پرفارم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس سیاسی ماحول کو درست کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کچھ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور بات کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ایک تو ریزرو سیٹس کے اوپر وہ بہت خفا ہیں. پھر آج ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے احتجاج کیا ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے، پاکستان کے ساتھ ڈیل نہ کرے. اور وہاں پہ ہم نے شہباز گل صاحب کو بھی دیکھا، اور پاکستان کے ایک صحافی جن کو آپ جانتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ملک میں، موعید پیرزادہ صاحب، وہ بھی نوٹیبلز میں وہاں پہ اس مظاہرے میں موجود تھے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ مزاحمت کی سیاست ہے؟ پھر آئی ایم ایف کو، یورپی یونین کو یہ خطوط لکھنا کہ آپ پاکستان سے سٹیٹس لے لیں جی ایس پی کا، آئی ایم ایف کا ڈیل نہ کریں، یہ ساری مزاحمت کی سیاست کے اندر ہی کور ہو جاتا ہے سارا کچھ؟ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میرے نہیں خیال کہ وہ آپ کی بات یا میری بات کو سمجھنے کی صلاحیت تو نہیں میں کہہ سکتا، مطلب شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. حالانکہ اتنا بڑا دھچکا لگنے کے بعد بھی اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اگر آپ نہیں سبق سیکھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ مزاحمت کی سیاست آپ ضرور کریں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن مزاحمت ویسی جیسے نقصان نہ ہو. لیکن اگر آپ کی مزاحمت سے، آپ کی اس قسم کی منفی سیاست سے ملک کو اور ملک کے عوام کو نقصان پہنچے گا تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ مجھے تو اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے. کیا سوچ ہے آپ کی؟ پتہ نہیں کون شخص تھا جس نے آپ کو پہلے 9 مئی میں مزاحمت کرنے کا مشورہ دیا تھا. اب پھر وہ پتہ نہیں کون سے ایسے پاکستان کی جو سالمیت ہے اس پہ آپ مزاحمت شروع کر دیں. اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہی ہے. اگر آئی ایم ایف کو آپ یہ خط لکھتے ہیں کہ جی آپ ان کو قرضہ نہ دیں، تو
तो कर्जा किसको दे रहे हैं आप? स्टेट को कर्जा दे रहे हैं ना, किसी जात को तो कर्जा नहीं दे रहे। ठीक है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चेहरे पसंद नहीं है, आपको कोई नाम पसंद नहीं लेकिन है, लेकिन वो ये कहते वो हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां रुक ही नहीं रही, हमें कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा, हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है और ये मुल्क जो है इसमें बंदर बांट हो रही है। नहीं नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कौन सी दीवार आप देखते हैं मेरे ख्याल में, और मैं तो शायद सोच भी नहीं सकती इस बात को। जिस किस्म की जबान, अल्फाज और गुफ्तगू फरमाई जाती है, फिर भी आप कहते हैं कि आपको दीवार के साथ लगाया जाता है। हाँ, अगर आप किसी की बात सुन लें और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपके लिए सियासत को फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको किसी किस्म का कुछ सियासी फायदा पहुंचेगा। लेकिन अवाम अब इतने मासूम तो नहीं है, हर चीज देख रहे हैं ना, उनको भी नजर आ रहा है। ठीक है, एक दफा अगर आपको किसी ने इतनी मैंडेट दिया है तो आप उसका एहतराम तो करें ना। और वक्त आने पर दीजिए, आपके पास मुख्तलिफ फोरम, आपके पास एक कौमी असम्बली का फोरम है, आप वहां पे अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, अपना जो नुक्ता नजर है वहां बयान कर सकते हैं, वो सारी दुनिया में सुना जाता है। लेकिन अगर सड़कों पे आप समझते हैं कि इस किस्म का एहतजाज करने से या मनफी सियासत करने से आपको कुछ मिलता हासिल होता है, तो मुझे ये आपको क्या एतराज हो सकता है? आप करके लेकिन देख लीजिए, ये भी करके देख हाँ, लीजिए। लेकिन शेख मेरा साहब, नहीं। जो अब वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, यानी कि 9 मई में जो लोग मुलविस नहीं थे, वो वकूए पर मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ एक नहीं दर्जनों FIRs काटी गई हैं। वो कहते हैं जी कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो इसका अजाला किया जाए। तो हुकूमत क्या करे? एक जुडिशल कमीशन का उन्होंने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि बना देते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके बाद ये जो ग्रीवियंसेस हैं, जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, ये दूर हो जाए? पहले मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो आप उस शख्स को तलाश कीजिए ना, कि जिसने, या वो शख्सियात जिन्होंने आपसे ये काम करवाया। फिर आप ये देखें कि आपने गलती कहाँ की है। अगर आप समझते हैं कि आपने जहां जहां गलती की है उस कैसे तदारक हो सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपका रवैया यही रहा जो आपका रवैया पहले था, तो आप क्या समझते हैं कैसे आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? हम्म। अदलिया आपको रिलीफ देगी? मुसीबत यह है कि हर अदारे के साथ आपने जंग छेड़ी हुई है। अदलिया आपके हक में फैसला दे दे तो अदलिया ठीक, अदलिया अगर आपके हक में फैसला दे तो अदलिया बुरी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ चले तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक, अगर आपके साथ न चले तो एडमिनिस्ट्रेशन बुरी। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट अब यह है कि बाजवा साहब तो नहीं है ना, हमीद साहब है। अब आप नई जो आएगी, ऑब्वियसली जो कमांड आएगी वो उनकी अपनी सोच होगी हम्म। और उनके अपना एक तरीका होगा, अपना एक अंदाज होगा। और फिर आप हर एक के साथ लड़ाई करके तो जिंदा नहीं रह सकते ना, आपको लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं तो मुकाबलत करनी है। लेकिन शेख साहब, जो अब हुकूमत के लिए चैलेंज है, ज़ाहिर है हुकूमत ने मुआशी फैसले करने हैं, हुकूमत ने रिफॉर्म्स करनी हैं, और एक बड़ी अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी अरकान हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में मौजूद हैं। एक तकड़ी अपोजिशन नज़र आ रही है। आज भी आपने देखा कि इतने सारे ऑर्डिनेंसेस जो हैं, ख़ुद पीपल्स पार्टी के लोग भी उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन असेंबली से पास हुए। तो इस अपोजिशन के साथ हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल होगा, या एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत आपको लगता है कि है? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि हुकूमत पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत पे है, बाकी जमातों पे भी है, लेकिन हुकूमत चूंकि हुकूमत है तो हुकूमत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बर्दारी, बर्दाश्त, तहम्मुल से ये सब कुछ देखें और काम करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस नुक्ते पे फोकस करें ना, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ देने के लिए, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। कंट्रोवर्सी में न जाए। अगर कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं या लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं या बहस मुबाशे में चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर रास्ता रुक जाएगा, नहीं, फिर लेकिन मुश्किल हो लेकिन जाएगा आपके लिए। जिस तरह की बातें हैं, देखिए वो जिले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम हो, शेर अफजल मरबत साहब ने कह दिया, मरीम नवाज साहिबा ने मेरी सुपारी दी हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि वजीर खजाना जो आप लोगों ने चुने हैं, उनके हवाले से क्या क्या बातें होनी है। तो अब इस कंट्रोवर्सी, इस तरह की कंट्रोवर्सी को जहाँ पे बराह रास्त इल्जामात हैं, इग्नोर कर दें, क्या करें?
آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں. آپ ان باتوں پہ اگر دھیان دیں گے تو میرے خیال میں شاید پھر آپ کا سفر جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. تو لہذا ان باتوں پہ آپ بالکل قطعی طور پہ دھیان نہ دیں. اس سے میں ان لوگوں سے بھی بڑی مدبانہ گزارش کروں گا آپ کے کوشش سے کہ الزامات لگانے سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اس کے کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے تو پھر تو آپ کریں. لیکن آج کل حالات بڑے خراب ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ نے اتنے دن پہلے یہ بیان دیا گیا تھا، آج آپ نے اس کو دوبارہ دہرا دیا ہے. تو اس لیے جو الفاظ آج آپ بیان کریں گے وہ الفاظ آپ کے ثبوت کے طور پہ رقم ہو جائیں گے اور اس کی ایک ویڈیو بن جائے گی. صحیح. تو وہ آپ کے سامنے کسی وقت کسی دور میں لا کے سامنے رکھ دی جائے گی. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو صحیح. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میرا ہر کون مشورہ تو نہیں مانیں گے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جہاں پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، جہاں عوام کے فلاح کا معاملہ ہے، ان کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہ سیاسی طور پہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور ٹھیک ہے. اگر یہ اسی قسم کی سیاست، کنٹروورسی کی سیاست کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ایک آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں اس میں حسن اور حسین نواز صاحب کی واپسی کو لے کے آپ نے دیکھا کافی تنقید ہو رہی ہے، وہ پیش بھی نہیں ہوئے، ان کی آج کی استثناء تھی حاضری کی، وہ منظور ہو گئی ہے. ایک تاثر یہ تھا پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ خارج کرانے پہ زور ہے حکومت کا. ابھی دوبارہ سے اگر ایسی کیسز کے فیصلے ہوں گے، چاہے وہ میرٹس پہ ہو رہے ہوں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہو رہے ہوں، لیکن اس تاثر کو تقویت نہیں ملے گی کہ حکومت میں آتے ہی آپ اپنے کیسز کو ختم کرانے میں لگ جاتے ہیں. نہیں، آپ بھی نہ کہیے، ایسا آپ بھی نہ کہیے. دیکھیں بات ہے، وہ ایک ادارہ ہے، نیب ایک ادارہ ہے. جب تک آپ نیب ہے کانسٹیٹیوشنل ادارہ نا، اس کو آپ اس طرح زیر بحث لائیں گے تو مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کیسز دائر کرتے ہیں تو وہ آپ کے عدلیہ میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں ہوتے ہیں. عدالت کے جج صاحب نے جذبات کو نہیں دیکھنا، عدالت کے جج صاحب نے ثبوتوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ثبوت جو آپ وہاں پہ اپنی جب آپ چلان پیش کریں گے یا مقدمہ پیش کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں جو سپورٹ دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ وہ کیا ہے. کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ جو مقدمات بنے تھے وہ سیاسی طور پر مقدمات بنے تھے اور ان کا صرف سیاسی امپیکٹ تھا. جب سیاست ختم ہوتی ہے، جب آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، جب قانون اپنا راستہ بناتا ہے تو پھر اس میں آ کے تو جو بہتر احکامات ہیں وہی جاری ہوں گے نا. اس ٹھیک میں ہے. کسی کا لحاظ یا کسی کے عہدے کا پاس تو نہیں کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ آپ اگر اس کو اس طرح لیں، پازیٹیو لیں، تو یہ ہے کہ یہ مقدمات جن میں ثبوتوں کی بجائے صرف سیاسی طور پہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ چونکہ آپ کے سامنے ہے اور لہذا وہ آہستہ آہستہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. اس میں آپ کا یا میرا یا کسی اور کا تو اس میں ہاتھ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رویل اصغر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو آخر میں بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب، سب سے پہلے تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جو آپ کے پی ٹی آئی سپورٹرز نے آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرہ کیا اور جو سلوگنز تھے وہاں پر وہ آرمی چیف کے خلاف بھی تھے اور پاکستان کو مدد نہ دینے کا مطالبہ وہ سپورٹرز کر رہے تھے. تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پہ ہوا؟ یہ خبر بھی چلی کہ آپ کی ہدایت پر یہ ہوا ہے اور وہاں پہ شہباز گل صاحب بھی موجود تھے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو ظاہر اوورسیز کے ساتھ ایز سچ کوئی فوری طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا. اوورسیز لوگ نکلتے ہیں اور اپنے تئیں جا کر کے اپنے مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہمارے گھر کو ٹھیک کرنے کی ہے. بھائی، گھر میں اگر آپ فورجری، چوری، ڈاکہ زنی، منافقت، قتل، چادر چار دیواری کی پامالی کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بڑا جرم ہے. ادھر کوئی مظاہرہ کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے. اپنے گھر کو درست کرنے کے بجائے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. جو سب کے سامنے آپ نے 70 ارب روپیہ خرچ کر کے الیکشن کرایا، اس کی کیا آج کریڈیبلٹی ہے؟ ایک 20 روپے کے بال پوائنٹ کے ذریعے آپ نے اٹھا کر کے لوگوں کے جذبات، احساسات، لوگوں کے خیالات، لوگوں کی توقعات، لوگوں کی فیلنگز کو اٹھا کر کے آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے. یہ کوئی ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی جس طرح تذلیل ہو رہی ہے،
جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جس طرح سے اب کل آپ نے دیکھا کہ ایک لیکن آئی ایم ایف کا قرض نہ آنے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا. آئی ایم ایف کا قرض آنے سے ملک اور معیشت اس کی بری ہو جائے گی, ملک اور بیڑا کس نے غرق کہا کر ہے لے کہ مزید قرض لینے سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں اصل اشرافیہ جو بدماشیہ بنا ہوا ہے اس کا کام ہے کہ $18 بلین مفت سالانہ مراعات جو لے رہے ہیں اس کو کم کریں. ہم نے بھی پہلے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے یہ کہا تھا کہ فری فیئر الیکشن ہوں گے, سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہوگا, ہم پبلک سپورٹ سے آ کر کے سخت فیصلے کریں گے, ہم ریفارمز کریں گے, مراعات کم کریں گے, لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. 12 روپے بجلی کے یونٹ کو یہ اٹھا کر کے 70 روپے پہ لے گئے ہیں. گیس کے بل جو 500 روپے آتا تھا آج 50,000 روپے پہنچا دیا ہے, اور قرضے لے کے انہوں نے آئی ایم ایف کا نام استعمال کر کے مزید جو کچھ ظلم ڈھانا ہے عوام اور پبلک کے اوپر, میرے آپ کے پیسے یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. نہیں, مہنگائی کے خلاف تو آپ کریں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بات مہنگائی کی نہیں ہے, مہنگائی کی سبب ہے یہ. ایک بڑا مضبوط نقطہ نظر یہ بن رہا ہے کہ آپ لوگ ملک دشمنی پہ اتر آئے ہیں, یعنی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ہٹوانا, آئی ایم ایف کو کہنا کہ مدد نہ دیں, تو یہ ملک دشمنی کہہ رہی ہے نون لیگ بھی, پہلی پیپلز بات پارٹی تو بھی. یہ ہے کہ جی ایس پی کو ہٹانے کی بات کس نے کہی ہے, کب ہم نے یہ کہا ہے؟ یہ عطاءاللہ تارڑ جو کہ جس کو کہتے ہیں نا, جو ہی وہ آتا ہے بولتا ہے 99.9% میں پہلے کہتا تھا وہ جھوٹ بولتا ہے, اب 100% جھوٹ بولتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, وہ ان کو خود نظر آ رہا ہے, کیونکہ یورپین یونین ہیومن رائٹس وائلیشن کے حساب سے بہت سینسٹیو ہے اور انہوں نے نظریں رکھی ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کی اپنی حرکتوں سے کل جی ایس پی نہ ملے تو وہ ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا جی ایس پی پلس نہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا, ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرض پہ قرض لے کے جو اس ملک کو دبونا ہے, وہ قوم آئندہ اگلے مہینے میں دیکھ لے گی جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کرنا ہے. جب قرض آپ لیتے ہیں تو قرض کو واپس کرنے یا اس کو امپروو کرنے کے, مجھے یہ بتائیں 900 بلین کا آپ کا ٹوٹل آپ کا وہ ہوتا ہے بجٹ, اور آپ کا 5.8 ٹریلین جو ہے وہ آپ لگاتے ہو, اس کو سود کی رقم میں واپس کرتے ہو, تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ اور قرض لے کے اور سود تو آپ ڈالتے لوگ چلے جائیں, قرض پہ مساق قرض. معیشت کریں نا, حکومت تو کہہ رہی ہے مساق نہیں, مفاہمت کریں, مساق معیشت کریں, مل کے جن ڈاکو بیٹھیں, سے کریں, فیصلوں میں حکومت کا ساتھ سنجیدہ دیں. ڈاکو سے کریں, جن ڈاکو نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے, جن کو حق کے حکمرانی نہیں دیا عوام نے, جن کو ریجیکٹ کر دیا ہے, وہ ریجیکٹڈ لوگ کس طرح قابض ہو کے بیٹھ گئے. کوئی آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے, آپ جائیں جی میں نے اس سے مذاکرات کرنے ہیں کہ کس طریقے سے مجھے ایک کمرہ چھوڑ دے. ڈاکو بھائی آپ 1 کروڑ روپیہ میرا لوٹ کے لے گئے ہو, مہربانی کریں 1 لاکھ روپیہ مجھے واپس کر دیں. ہم ان سے مذاکرات کریں. ہم لیکن نے تو کہا ہے کہ لیکن جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے شعیب شاہین صاحب, اس میں بھی یہی سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کو سیٹیں مل رہی ہیں, آپ کے لوگ وہاں پہ ہارے. اس کو آپ ریکاؤنٹنگ کہتی ہیں. 17,000 اگر ایک ہی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے 17,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیے جائیں, اور وہ سارے کے سارے ہمارے ہی کارکن کے ریجیکٹ کر کے, ہمارے ہی پی ٹی آئی کے ممبر کے ریجیکٹ کر کے کہے لیں جی اب آپ کا رزلٹ ریکاؤنٹنگ ہو گئی. یہ بے ایمان لوگ ہیں, یہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, وہ کرپٹ بیوروکریسی جو پیسے بھی کما رہی ہے اور کرپشن کر رہی ہے اور فورجری کر رہی ہے, ان سب کے خلاف ہم ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے, ان کا اچھا, احتساب ہوگا. آپ قانونی جنگ تو لڑیں گے, ظاہری بات ہے, آپ پارلیمان کے اندر بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن آج اسد کیسر صاحب نے کہا جی کہ ہم مزاحمت کی سیاست جاری رکھیں گے, ہم لڑیں گے, یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے. لڑائی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ لڑائی پہلے بھی تصادم کی شکل میں ہوئی جس سے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے. نہیں, آپ دیکھیں لڑائی نہ ہم نے پہلے کی تھی نہ اب کر رہے ہیں, جس کو آپ فزیکل لڑائی کریں. احتجاج ہم نے پہلے بھی کیا تھا, احتجاج ہم اب بھی کریں گے. مزاحمت کی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر بھی, روڈ کے پہ بھی, اور قانونی جنگ بھی ہم لڑیں گے. اس لیے کہ لوگوں کے بنیادی لوگوں کا حق ہے, عوام کا حق کے حکمرانی ہے کہ عوام کس کو اپنا نمائندہ ماننا چاہتی ہے. یہ کسی اشرافیہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, یا ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اتنی سیٹیں اس کو دے دیتے, اتنی سیٹیں اس کو دے دیتے. اب تو آپ صرف اگر اس طریقے سے آپ نے پیسے لے کے سارے کام کرنے تھے تو پھر آپ ان سیٹوں کو پاکستان کو آکشن پہ لگا دو نا, کہ بھائی جو جتنے زیادہ پیسے دے گا اس کو ہم اپنا حکمران مان لیں گے.
تو بات یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے پیسوں کے بندر بانٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ ظلم ہوا ہے، ڈاکہ زنی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہم سارے تینوں ایم این اے اسلام کے بیٹھے 1,05,000 ووٹ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے ہمارے سے، آدھے سے بھی کم ووٹ لیے، ان کو اٹھا کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا. اچھا، یہ ان کی شرم و حیا ختم ہو گیا. ان کو آپ نے وہ ظاہر چیلنج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن جو ریزرو سیٹس کا معاملہ بریفلی آخر میں مجھے بتا دیجئے کہ سپریم کورٹ جانے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. جو عمران خان صاحب سے ملاقات تھی اس میں اور کیا بات چیت ہوئی؟ ریزرو سیٹوں کے علاوہ جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پہ کیا بات چیت ہوئی؟ اور جو ورکنگ ریلیشن شپ خیبر پختونخوا کی حکومت کا مرکز کے ساتھ بن رہا ہے جو کہ خوشائند ہے، اس پہ خان صاحب کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں، کل تو میں ملاقات کے لیے میں نہیں تھا موجود، کل ہمارے ادھر کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں اس میں مصروف تھا. مگر بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے ہر جو قانونی اور آئینی راستہ ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور ہم نے قانونی راستہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے. جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے ہم نے اس کے خلاف جانا ہے سپریم کورٹ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے، آرٹیکل 51 کی وائلیشن ہے، کیونکہ جو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ ان کو وہ سیٹیں ملا کرتی ہیں. یہ کوئی خیرات یا یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، یہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ جب چاہیں جس پارٹی کا اپنا حصہ لے چکی ہے اٹھا کر کے ان کو واپس کر دیں. جتنی جس کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ خواتین کو اس ریشو کے حساب سے نمائندگی دینا مقصد ہے. یہ اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے خلاف فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی. ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ پورا حق حاصل ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی اس کی تشریح کرائیں گے. جی بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن آپ کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ ملک دشمنی کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرہ کرنا اور یورپی یونین کو خطوط لکھنا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.